मिलियनेयर बन जाए। मेरे अजीज भाइयों, ये जो हराम कमाई के जितने ज़राए हैं, जुए के, सूद के, रिश्वत के, खयानत के, चोरी के जितने ज़राए हैं, इस्लाम इन तमाम के तमाम ज़राए को बातिल करार देता है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे के माल तुम आपस में बातिल तरीके से मत खाया करो। जितने भी नाजायज तरीके हैं बातिल कमाई के, हराम कमाई के, वो सारे के सारे इस आयत के अंदर आ जाते। इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों से मना फरमाया। आखिरी बात यह है कि इस्लाम का एक हिस्सा जो है वो अखलाकियात भी है, एक हिस्सा ईमानियात है, इस्लाम के एक हिस्सा इबादात है, इस्लाम के एक हिस्सा मामलात है, इस्लाम का चौथा हिस्सा जो है वो अखलाकियात का। अखलाकियात में इस्लाम हमें यह हुक्म देता है कि दीन इस्लाम को गले का हार बनाने वाले जितने मुसलमान हैं वो सब आपस में क्या हैं? भाई भाई हैं। इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन सारे के सारे भाई भाई हैं। इसलिए इस्लाम ये हुक्म देता है कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तुम एक दूसरे से तावन किया करो नेकी और तकवा की बुनियाद पर। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और ज्यादती की बुनियाद पर एक दूसरे से तावन ना किया करो। इस्लाम इस बात का हुक्म देता है कि अपने दिलों को साफ रखा करो, पाक रखा करो। मुसलमानों के मुतालिक बुग़्ज़, कीना, हसद और इस तरह की जितनी बीमारियां हैं, ये अंदरूनी बीमारियां, ये जो रूहानी बीमारियां हैं, इन तमाम बीमारियों से अपने दिल को पाक करने का इस्लाम हुक्म देता है। इस्लाम ये कहता है कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत किया करो, अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करो जो कि अपने लिए पसंद करते हो, और जो चीज अपने लिए नापसंद करते हो वो अपने भाई के लिए भी नापसंद किया करो। इस्लाम इस चीज का नाम है कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो होता है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ये अखलाकियात का एक बाब है जो बहुत वसी बाब है। खुलासा ये है कि इस्लाम की जितनी भी तालीमात है, ईमानियात से मुताल्लिक हूँ, इबादात से मुताल्लिक हूँ, अखलाकियात और मामलात से मुताल्लिक हूँ, इन तमाम तालीमात को अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों तुम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़कर और बाद जो ज़ाहिरी अमाल है उनको करके आप ये समझ लें कि आप सच्चे मुसलमान बन गए, मुकम्मल मुसलमान बन गए। नहीं, इस्लाम की पूरी तालीमात को अपने इस जिस्म पर नाफिज करो, इस्लाम की तमाम तालीमात पे अमल करो। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे न चलो, इसलिए कि शैतान तुम्हारा वाज़ेह तरीन दुश्मन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सच्चा मुसलमान बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस्लाम की तमाम तालीमात पे अमल करने की तौफीक दे। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عزیز بھائیو اور دوستو، دین اسلام کی اہم تعلیمات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ انہی اہم تعلیمات میں سے کچھ تعلیمات ایسی ہیں کہ جو خواتین کے ساتھ خاص ہیں، اور چونکہ میری مائیں بہنیں اس خطبہ کو سن رہی ہیں تو ان خاص تعلیمات کی طرف جو کہ خواتین کے لیے خاص ہے ان کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں، وہ بھی نہایت ضروری ہے۔ اگرچہ وہ ساری تعلیمات جن کا میں نے پہلے خطبے میں ذکر کیا ہے، ایمانیات ہوں، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، وہ ساری کی ساری خواتین کے لیے بھی ہیں وہ تعلیمات، لیکن بعض خاص احکامات ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں،
اور خواتین کو بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہا کرو، گھروں سے باہر بغیر ضرورت کے نہ نکلا کرو۔ لہذا میری ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، عورتوں کو تو اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے عورتوں کے لیے یہ بات افضل نہیں ہے۔ اجازت ہے کہ وہ مسجد میں جا سکتی ہیں، لیکن یہ ان کے لیے افضل نہیں کہ وہ مساجد میں جا کر نماز ادا کریں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے رب کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر کی گہرائی کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھتی ہے۔ گھر کی گہرائی میں، گھر کی چار دیواری میں نہیں، بلکہ چار دیواری کے اندر جو گھر کا اندرونی حصہ ہے، گہرائی کے اندر اگر وہ نماز ادا کرے گی تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ، اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ جب مسجد کے لیے جانا اس کے لیے افضل نہیں ہے، مسجد میں جانا افضل نہیں، اجازت ضرور ہے لیکن افضل نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، تو پھر نماز کے علاوہ جو باقی دنیاوی کام ہے، ان دنیاوی کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلنا کس طرح ان کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرن فی بیوتکن، گھروں میں ٹھہری رہا کرو۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت جو ہے یہ چھپانے کی چیز ہے، یہ ستر ہے، چھپانے کی چیز ہے، اور جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، اس کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے، اور اس خاتون کی وجہ سے لوگوں کو، مردوں کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے شیطان۔ لہذا خواتین کو بغیر اجازت کے گھروں سے باہر نہیں، بغیر کسی شدید ضرورت کے گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، گھروں کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلے اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردہ کر کے نکلے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپردہ ہو کر اپنے پورے جسم کا مکمل پردہ کر کے وہ باہر نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کا حکم دیا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ تمام مومنہ عورتوں کے لیے یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو وہ ایک جلباب کے ذریعے، بڑی چادر کے ذریعے، ایک کھلا برقع جو ہے اس کے ساتھ وہ اپنے پورے جسم کا پردہ کر کے باہر نکلے۔ یہ حکم میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر اس کے بعد کسی عورت کے لیے کوئی آپشن، کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا ہے، پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بہت ساری خواتین بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ اللہ نے منع کیا لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کے دور میں جس طرح عورتیں بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلتی تھیں، اس طرح تم اے مسلمان عورتوں بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نہ نکلا کرو۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو باقاعدہ خوشبو لگا کر وہ باہر جاتی ہیں پردہ کیے بغیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو عورت خوشبو لگاتی ہے پھر خوشبو لگا کے وہ باہر جاتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو اس کی خوشبو محسوس ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو عورت ہے جو اس طرح خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے تو وہ بدکار زانیہ عورت ہے والعیاذ باللہ۔ اور وہ عورت جو کہ بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا رب کاسیات عاریات، کہ بہت ساری عورتیں جو ظاہری طور پر لباس پہنے ہوئے ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ برہنہ ہوتی ہیں، کہ جو اپنی اعضائے زینت کو ظاہر کرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعضائے زینت کو ظاہر کر کے باہر جانے والی، بغیر پردہ کے باہر جانے والی جو خواتین ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ خواتین قیامت کے دن جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے۔ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے آوازیں پست کر کے نہایت ہی نرم اور پست آواز کے ساتھ بات کرنے سے منع فرما دیا۔ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ اختلاط سے منع فرما دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بہ شانہ نکلیں اور ان کے برابر وہ مرد جہاں پر کام کرتے ہیں عورتیں بھی وہاں پر کام کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو اختلاط ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ وہ خلوت میں نہ جائے، یعنی
ان دونوں کا کسی ایک جگہ پہ علیحدگی میں ان کی ملاقات نہ ہو الا ومعها ذو محرم. ہاں اگر کوئی محرم موجود ہو عورت کا تو پھر ان کی ملاقات ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں جب خلوت میں ملاقات کرنا جائز نہیں بغیر کسی محرم کے تو اختلاط کسی ایک محکمے کے اندر مرد و عورت کے اختلاط کہ جس میں مرد بھی آزاد ہوتے ہیں عورتیں بھی آزادانہ وہ آتی جاتی ہیں بغیر پردے کے تو اس کی اسلام کس طرح اجازت دیتا ہے؟ یقینی طور پر مسلمان عورتوں کو میری ماں بہنوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ بے پردگی ہرگز جائز نہیں ہے. پردہ کرنا فرض ہے. اور میں آپ حضرات سے بات کروں گا میرے بھائیوں آپ میں سے ہر شخص کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. اگر آج آپ اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو پردے کا پابند نہیں بناتے تو بتلاؤ قیامت کے دن پھر اللہ کے سامنے کیا جواب؟ قیامت کے دن میرے اور آپ سے پوچھا جائے گا. میری اور آپ کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سوال کرے گا, کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اس ذمہ داری کا بھی احساس کریں. اور میری ماؤں بہنوں کو اور ہماری بیٹوں کو بیٹیوں کو ان سب کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو اللہ تعالیٰ سچا مسلمان بنائے اور اللہ تعالیٰ اسلام کی تعلیمات کے سامنے سب کو سر تسلیم خم کرنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی تعلیمات کو سچے دل کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا مسلمان بنانے کے بعد ہماری موت بھی اللہ تعالیٰ اسلام کے اوپر نصیب فرمائے. لا تموتن الا وانتم مسلمون. اسلام پر موت آئے گی تو کامیاب ہوں گے قیامت کے دن. اگر اسلام پر موت نہیں آئے گی تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسلام پر استقامت نصیب فرمائے. آخر میں ایک اعلان کرتا چلوں, یہ ایک ضروری اعلان کہ یہاں کویت میں وزارت اوقاف کی طرف سے دارالقرآن کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے جس میں اردو کلاسز ہوتی ہیں. ایک دارالقرآن کا ایک ادارہ فروانیہ میں ہے اور ایک وہاں فہاہیل میں ہے. تو یہ جو دو ادارے ہیں دونوں جگہوں پہ ہفتے میں 3 دن اردو میں کلاسز ہوتی ہیں. فروانیہ میں اتوار کے دن, منگل کے دن اور جمعرات کے دن, یہ 3 دن کلاسز ہوتی ہیں. مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہیں اور عشاء کے بعد تک جاری رہتی ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس اردو کلاسز میں جہاں پر کہ الحمدللہ علماء کرام پڑھاتے ہیں تو ان اردو کلاسز سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں. خود بھی آئیں وہاں پر, اپنے بچوں کو بھی وہاں پر لے کے آئیں جو بچے سمجھدار ہوں اور قرآن و حدیث کے علوم کا جو حاصل کرنے کا جو موقع ہے اس سے بھرپور طور پر استفادہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات صفحے بنا لیں, میں باہر جاتا ہوں کیونکہ باہر بھی موجود ہے ساتھی, تو انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی.